बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 31 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 31 सेकंड का क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा। ये जियो पर चला है और शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में चला है। ये 31 सेकंड का क्लिप सबूत भी है, तज्जिया भी है, ख़बर भी है कि किस तरह से खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए काम शुरू हो गया था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है जिसको बाजवा साहब हेड कर रहे थे, क्या किया गया था खान साहब के खिलाफ। मुनीब फारूक साहब ने ज़ाती हैसियत में कहा, मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या कहा गया था आला मनसब पर बैठी शख्सियत की तरफ से कि खान के खिलाफ शुरू हो जाओ। और ये 1 साल के अंदर अंदर की कहानी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसका तनाजुर है बाकायदा कि इसमें सारी डिबेट ये हो रही है, सुहेल वड़ाइच साहब को बुलाकर, मंसूर अली खान को बुलाकर, मुनीब फारूक को बुलाकर कि क्या वाकई हुकूमत जाने वाली है। उसमें मुनीब फारूक साहब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं जनाब, अभी तो ऐसी कोई डायरेक्शंस हमें नज़र नहीं आ रही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही इस हुकूमत को गिराने की, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ कि खान साहब की हुकूमत को भी 1 साल भी नहीं हुआ था और कहा गया कि आप इन पर तनकीद करें, शदीद तनकीद करें, यानी खान साहब के खिलाफ फुल टाइम बयानियाँ बनाएं और इनके खिलाफ तज्जिए दें, इनके खिलाफ हो जाएं, खान के खिलाफ। 1 साल के अंदर अंदर ये हो गया था। और हम पर ना मिट्टी आने दें, डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, हम पर कीचड़ ना आने दें, ये खान को उड़ा के रख दें आप। तो ये हमें आला मनसब की तरफ से ये कहा गया। मुनीब फारूक साहब ये कह रहे हैं। अब हर साफ़ी इस पर बात कर रहा है, अपना तजिया दे रहा है, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन देखिए, मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं, हमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया, और ये तक था शुरू में कि 2018 के इलेक्शंस पर आपने बात नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी, तो ये था। और फिर साल के अंदर अंदर कहा गया कि उड़ा के रख दो खान को। आखिर में कहते हैं मगर अब ऐसा कुछ नहीं, यानी अगर ऐसा कुछ होता तो खान के तो 1 साल के अंदर अंदर हमें कह दिया गया था, और ये 4 साल हो गए, हमें अभी कुछ नहीं कहा गया कि जी इस हुकूमत की ऐसी तैसी फेर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये मुनीब फारूक साहब ने बात की है, लेकिन इसमें सबूत है कि खान साहब की गवर्नमेंट को पहले साल के अंदर अंदर ही गिराने के काम शुरू हो गए थे। उसमें भी ख्वाजा आसिफ का भी बयान है, सब चीज़ें हैं, फिर अदम एतमाद की तहरीक है, फिर साइफर है, वो सब चीज़ें हैं, किस तरह बिल्ड हो रहा था। लेकिन पहले सुनिए, मरूफ एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब का एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है, क्योंकि अगर कभी कहीं कमीशन बनता है, कुछ होता है, तो ये सब बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं। वो बता रहे हैं ज़ाती हैसियत में कि उनको बाकायदा ये डायरेक्शन दी गई, बाकायदा ये बताया गया। तो एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, एक एक सेकंड सुनने से ताल्लुक़ रखता है। एक काम हमने इमरान खान साहब के दौर में देख लिया था। मैं जाती तौर पर आपको अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को 1 साल ही हुआ था, तो आम मनसब पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत नालायक है, आप इन पर खुलकर तनकीद कीजिए। 1 साल ही हुआ था और अहम मनसब पर बैठी शख्सियत ने कहा कि बहुत नालायक है यानी खान साहब, इन पर खुलकर तनकीद करें, उड़ा के रख दो। जिस तरह किसी को बताया जा रहा होता है, डायरेक्शन दी जा रही होती है, हुक्म तो नहीं मैं कर चले कहूँगा, नहीं, बता दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, उड़ा के रख दो, ये कर दो। तो ज़ाहिर है जब सहाफ़ी को बुलाकर आला मनसब पर बैठी शख्सियत ये कहेगी तो उनको तो जनाब इशारा ही काफ़ी है, कहेंगे ज़बरदस्त। ऊपर से खान ना इश्तिहार देता था, ना मीडिया का मुँह इस तरह भरता था कि करोड़ों रुपए के बल्कि अरबों रुपए के इश्तिहारात, रिकॉर्ड इश्तिहारात देते रहो, ये सब वो नहीं करता था। तो और क्या चाहिए था फिर आपको। और फिर ये कहा गया कि इनके ऊपर खुलकर तनकीद करें। हमारे ऊपर डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं ये अल्फाज थे एग्जैक्ट, डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, हम पर कीचड़ ना आए, इसको उड़ा के रख दो खान को। बताऊं, ये अल्फाज होते इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं ये भी आपको बताऊं कि शुरू में 2018 में कहा जाता था कि आपने इलेक्शन के हवाले से बात तक नहीं करनी, कि वो धांधली ज़दा थे या उनमें क्या हुआ। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया था। आज ऐसा कुछ नहीं है। सुन लिया आपने, आज ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ 2018 के बाद कहा गया 2018 इलेक्शंस की आपने बात नहीं करनी, कैसे थे कैसे नहीं है, लेकिन साल ही गुजरा था कि कहा गया उड़ा के रख दो, ये कर दो। मगर आज ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल गुजर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। या आला मनसब पर कोई बैठी शख्सियत आज हमें ये नहीं कह रही कि उड़ा के रख दो या डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, हम पर कुछ ना आए, ये ना हो, वो ना हो। तो ये मुनीब फारूक साहब ये बात कर रहे हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब इसमें हैं, मंसूर अली खान भी हैं। मंसूर अली खान इसी में कहते हैं, मेन बात उनकी ये कि जी ये तो काफ़ी अंदाज़ा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की इस बात को तो पसंद नहीं किया जा रहा कि वो बहुत पैसा ज़ाती तशहीर पर लगाती हैं, बहुत पैसा लगाती हैं।
یعنی کروڑوں روپیہ نہیں، کروڑہ روپیہ نہیں، اربوں روپیہ، ارب ہا روپیہ ذاتی تشہیر پر لگایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر کے بغیر اشتہارات جاری نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی تہوار، کوئی بھی اشتہار سرکاری ہے جس کے بارے میں تو خود عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو دیتے ہیں اشتہار اور بہت زیادہ دیتے ہیں، تو وہ مقصد یہ ہے کہ جی ذاتی تشہیر اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس پر وہ خوش نہیں ہیں۔ لیکن کیا اتنے ناراض ہیں کہ ان کو ہٹا ہی دیا جائے؟ تو منصور علی خان صاحب اس پہ ایگری نہیں کرتے۔ منیر فاروق نے بتا دیا کہ ہمیں تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں گیا ابھی تک کہ ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس، یا یہ نالائق ہیں اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جو خان صاحب کے دور میں ہمیں 1 سال میں کہا گیا تھا۔ تو ایسا تو کچھ آیا ہی نہیں۔ یعنی منیر فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے، منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوش تو نہیں ہے کئی چیزوں پر، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ گرایا جائے گا۔ سہیل وارث صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ یا تو سیاست ٹھیک چل رہی ہو ورنہ معیشت ٹھیک چل رہی ہو، تو دونوں چیزیں نہیں ٹھیک چل رہی۔ یہ تو ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے کام، کیونکہ ایوب خان کے دور میں معیشت پھر بھی جیسے بھی تھا معاملہ، معیشت کا اچھا تھا۔ ضیاء کے دور میں بھی معیشت کا معاملہ جیسے تھا، ڈالرز آ رہے تھے۔ مشرف کا دور بھی یہ تھا، اور جب تھوڑی سی ادھر ادھر کی معیشت تھوڑی سی ہمیں نظر آئی ڈگمگاتی تو ساتھ ہی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ تو ان کے پاس تو معیشت بھی نہیں ہے۔ موجودہ نظام، موجودہ سیٹ اپ سسٹم، یہ نون لیگ کی گورنمنٹ، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، کیا زرداری صاحب، کیا بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ، اور یہاں مریم نواز صاحبہ، ان کے لیے تو معیشت اپنی صحیح ہو رہی ہوگی، کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد حکمران اشرافیہ کے عام آدمی کے لیے تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ صوبوں سے پیسے لینے پڑ رہے ہیں، قرضے اور زیادہ لیے جا رہے ہیں، ریکارڈ قرضے واپس کس نے کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ اور ٹیکس لگائیں گے کیا؟ اور کتنا لگا دیں گے؟ معیشت میں جان ہی نہیں رہی۔ ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے معیشت سکڑتی چلی جا رہی ہے، لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ کب تک ان کو برداشت کریں گے؟ سہیل وارث صاحب کے بقول 5واں بجٹ انہوں نے پیش کیا، کتنے سال اور کریں گے ایسے؟ کتنے سال نکال لیں گے؟ میری تو خواہش ہے، شہباز شریف صاحب میرے دوست ہیں، میں تو چاہتا ہوں میری طرف سے وہ تا حیات وزیر اعظم رہ لے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ساری ڈیبیٹ، یہ ہے اس کا کرکس۔ خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے، آن ریکارڈ کہہ چکے، میسج کیے کہ فون کیے کہ جی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو ہار رہا ہوں۔ باجوہ صاحب نے کہا اچھا کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 2018 میں بھی پھر اس وقت کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے 2018 میں مینیپولیشن خان کے خلاف ہوئی تھی، 2024 میں تو کیا ہی کہنے۔ تو ابھی دیکھیں آگے چل کے کیا کیا راز کھلیں گے۔ خواجہ صاحب کہتے رہے کہ ہمیں کہا گیا پہلے پنجاب لے لو پھر وفاق لے لو، وہ تو بیچ میں کرونا وبا آ گئی، پھر معاملہ اس طرح سے ہو گیا، پھر کرتے کرتے پوری اسکیم بنی کہ وہ رشیا کا ٹور کروایا گیا کس طرح سے، اور پھر پیغام دیا گیا کہ جی یہ تو آپ کے خلاف ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے آپ کو۔ پھر ڈونلڈ لو بیچ میں آتے ہیں، پھر سائفر آتا ہے، پاکستان کو کہا جاتا ہے، پاکستانی سفیر کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، یہ کامیاب ہونی چاہیے، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو تمہارے سارے گناہ معاف، پاکستان کے سارے گناہ معاف، لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہوئی اور خان ہی وزیر اعظم رہا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جناب جو حکم سرکار، ہم تو پہلے تیار بیٹھے تھے کیونکہ 1 سال ہی گزرا تھا کہ ڈائریکشن آ گئی تھی اہم منصب سے کہ ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس، یہ نالائق ہے، اس پر کھل جاؤ اور جناب ایسی تیسی پھیر دو، اور پھر وہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر ایسے تو نہیں، بہت سے لوگ سپریم کورٹ تک چلے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کی خاطر کہ جی ان کے نام سے پابندی ہٹائے۔ میاں نواز شریف کو تقریروں کی اجازت بھی ملنے لگ گئی تھی، میاں نواز شریف کو باہر بھی جانے دیا گیا، ان کے پلیٹلیٹس بھی گر گئے تھے، ان کے پلیٹلیٹس کی رپورٹس بھی آ گئی تھیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھی تیار، سارا کچھ ہو رہا تھا کس طرح وہ باہر گئے ہیں اور کیا کیا پھر ان کے خاندان کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو یہ پہلے سال کے ساتھ ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ زبیر صاحب اس کے گواہ ہیں، بہت سی چیزیں بتا چکے ہیں اور بہت سی چیزیں بتائیں گے، کیا کیا پیغام رسانی ہوتی تھی، کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ ڈیلیں، یہ ملک میں جوڑ توڑ، یہ اقتدار کی ہوس، یہ اقتدار کی جنگ، یہ یوں ہی چل رہا ہے۔ اور ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا اور چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، بہت سی باتیں ہوں گی۔ تو ابھی سارا کچھ اس کلپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خان سرخرو ہو رہا ہے، ایک گواہی ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیا گیا، اس کے خلاف شروع میں ہی سازشیں شروع کر دی گئی تھی، اس کو پوری طرح سے نہ حکومت دی گئی، نہ اس کو اختیار دیا گیا، نہ اس کو موقع دیا گیا کہ وہ کچھ کر پاتا، ہر طرف سے سازشیں تھیں، اس کو گھیرا جاتا رہا اور مشکلات کھڑی کی گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ منیر فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں
کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کو اطلاع کر دیں منگل کو اڈیالہ جیل پہنچے تو ملاقات کروا دی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ پیغام مریم وٹو تک پہنچا دیا، یعنی جو بشریٰ بی بی کی خان صاحب کی اہلیہ کی بہن ہے مریم وٹو، ان تک پہنچایا، مگر انہوں نے یہ بشریٰ بی بی کی بیٹی اور بھابھی کو آگاہ نہ کیا، تو پھر ملاقات کا موقع ضائع ہو گیا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ منیر فاروق صاحب تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح سے ان کو کہا گیا تھا آپ آ جائیں ملاقات ہو جائے گی، لیکن بات اپنی جگہ ہے، لیکن جیل مینول کے مطابق کیا ملاقات ہو نہیں جاتی؟ کیا قیدی کے گھر والوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ جی آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں آ جائیں؟ اور جب وہ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں خواتین ہیں کئی گھنٹے تک تو ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ کون سا میکینزم ہے کہ بیرسٹر گوہر کو پیغام پہنچایا جائے گا یا ان کی بہن کو کسی طرح پیغام پہنچایا جائے گا کسی بیرسٹر گوہر جیسے کے تھرو؟ بھائی جیل حکام کیا کر رہے ہیں؟ جو ان کا کام ہے نہ انہیں ملنے دینا ہے، ملاقات کا ہے تو جیل حکام کے ذریعے کبھی بیرسٹر سیف کو پیغام آ رہا ہے، کبھی بیرسٹر گوہر کو آ رہا ہے۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا جیل مینول ہے؟ یہ کس طرح سے ریاست کو ہم چلا رہے ہیں؟ کس طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے؟ تو اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ خان صاحب کے حق میں اب انمول گواہیاں بھی آ رہی ہیں، ان پر تنقید کرنے والے بھی بتا رہے ہیں اور صحافی بتا رہے ہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو اب راز کھل رہے ہیں جی، اپنے ہی بول رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ملاقاتوں کے لیے پیغام رسانی کرنا عام لوگوں کے تھرو کہ آئیں ملاقات کر لیں، آئیں ملاقات کر لیں، تو یہ تو ایک بڑی خوشخبری بھی ہے خان صاحب اور ان کی فیملی کے لیے کہ جی اب بیچ میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں کہ آئیں جی مل لیں، آئیں جی مل لیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں اب وہ اس لیے نہیں مل رہے کہ بھئی ایک ملاقات کروا کے یا آئندہ یہ کہیں گے کہ بس ہو گئی ملاقات، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب تو جماعت اسلامی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ان کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے، جماعت اسلامی کے امیر نے، عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ ایک چیز کہ خان صاحب مجرم نہیں ہیں، انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے سیاسی قیدی ہیں، سیاسی طور پر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے ان کی گفتگو سے۔ سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک تو سیاسی قیدی کا انہوں نے کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ ہیں جو سامنے آئے تھے فارم 45 کے ساتھ، لوکل باڈی سلیکشن میں بھی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اس پوزیشن میں تھے کہ کراچی میں حکومت بنا سکتے تھے، بلدیاتی حکومت، لیکن پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو 2024 کے الیکشنز میں ہوا ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کے الیکشن یا آزاد کشمیر کے الیکشن، کس منہ سے بات کرتے ہیں فارم 47 کی؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ تو جماعت اسلامی بھی اسلام آباد کے ہوں دیگر فارم 45 لے کر پھرتی رہی، ان کے امیدوار پھرتے رہے، لیکن اس طرح کئی دفعہ سامنے نہیں آتے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن گواہیاں تو میڈیا میں آ کر دیتے رہے ہیں کہ ہاں جی فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف بھی جیتی ہوئی، کیونکہ ان کے امیدوار بھی کھڑے تھے۔ فارم 45 ہر امیدوار کو دیا جاتا ہے، اس کے پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، کتنے کس کو پڑے ہیں، کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اور پھر وہ فارم 45 سارے کمپائل ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے ہی ان کی بنیاد پر فارم 45 سے 47 تک جاتا ہے کام۔ تو اب فارم 47 اور طرح کے تیار ہو گئے تھے، حقیقت میں 45 اور تھے، تو یہ تو اب ہوا ہے۔ تو آج جماعت اسلامی بھی کہہ رہی جی کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں خان کو رہا کرو، ملک کی حالت بہتر کرنی ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی کشمیر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے ان کو ثالثی کے لیے کہا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کر پاتے یا نہیں کر پاتے۔ اس میں یہ سوچا جا سکتا ہے چاہے جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ ہے، تحریک انصاف ہے، جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، حکومت میں ہیں جو جماعتیں، ان سب کو آل پارٹیز کانفرنس سب کو مل بیٹھ کر ایک وفد بنانا چاہیے اور جانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے، اور حل نکل سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں حل اسی طرح نکلے گا، ٹکراؤ سے بات نہیں بننی۔ کالعدم رکھیں، ہم نے یہاں کتنی تنظیمیں کالعدم ہوتی دیکھی ہیں، وہ کوئی ایسی تو ہے نہیں جو کہیں گے کہ جی ہم یہاں الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، کوئی مذہبی تنظیم بھی وہ نہیں ہے، تو کسی اور نام سے ویسے ہی وہ ایگزسٹ کرتے رہیں گے، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، ریزنٹمنٹ چلتی رہے گی، تو مسئلہ وہیں کا وہیں ہوگا۔ تو اس کو حل آخرکار بات چیت کے ذریعے کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا۔
اگر کوئی لگتا ہے کہ جی بالکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں جو بالکل ہی سمجھتے ہیں جن سے بات نہیں ہو سکتی، ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سے ہوگا کہ ساری لیڈرشپ تو ایک طرف آ گئی ہے، اپوزیشن کے لوگ بھی اب آ گئے ہیں، اور باقی کیا بچتا ہے. لیکن اب کریڈٹ حکومت لینا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، اس میں کیا کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا تعلق بھی چونکہ کراچی سے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، تو کراچی سے جو بریکنگ نیوز آئی وہ بڑی تشویشناک، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی پر کسی حد تک ایسے لگ رہا تھا کہ قابو پایا گیا ہے، کوئی بہتری آ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں واقعات میں کچھ کمی نظر آئی، بلوچستان میں ہم نے دیکھا، لیکن وہاں بھی ظاہر ہے دہشت گردی کے آئے دن واقعات نظر آتے ہیں. لیکن اب ایک دفعہ پھر کراچی میں حملے کی خبر ہے دہشت گردوں کے. پہلے کہا گیا کہ انہوں نے دھماکہ کیا ہے، کوئی گرینیڈ پھینکا ہے، اس میں بھی کوئی اہلکار زخمی ہوئے. ARY پر یہ خبر چل رہی تھی، میں نے دیکھا، اور کچھ رینجرز کے جوان زخمی، انہوں نے ناکام بنایا ہے حملے کو، اور دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، اور دہشت گردوں نے کوشش کی کہ ہم اندر گھس جائیں، قبضے کر لیں. تو اس پر بھرپور کارروائی، جوابی کارروائی کی گئی ہے، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے. تو ایک کراچی سب سے بڑا شہر پھر سے امن و امان تباہ کرنے کی کوشش ہے. ایک دہشت گردی کے اس ناسور کو اس طرح سے دکھانے کی ضرورت کی جا رہی ہے، یعنی اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیے پاکستان میں بالکل امن نہیں ہے، اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے یہ نظر آتا ہے. کوئی خیبر پختونخوا میں واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، تو اب اس کو پھر کراچی تک خدا نخواستہ پھیلانے کی کوشش ہے. تو بڑی بھرپور کارروائی کی خبر ہے، اور جوابی کارروائی کی. جیسے جیسے اس کی ڈیٹیل آئے گی تو اگلی ویڈیوز میں ہو سکتا ہے اس کا ذکر کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو افغانستان، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے زمین کا استعمال ہو رہا ہے. بھارت کا کس طرح کا ہاتھ ہے، چاہے بلوچستان میں دہشت گردی ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، اور یہاں بھی. اور اب تو وہ کھلے عام وہ فلمیں بنا رہے ہیں اس بات پر. اب اپنے ان کو وہ ایجنٹس دکھاتے ہیں. کہیں وہ کلبھوشن یادو کا ہوگا چکر کہ اس کو اس طرح سے دکھا دیا جائے، یعنی یہاں پر دہشت گردوں کو کس طرح سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنا ان کو وہ ہیرو دکھا رہے ہیں بھارت میں. لیکن یہاں مداخلت تو دکھا رہے ہیں، پورٹرے کریں گے جی جن کو مارا جا رہا ہے یہاں پر وہ تو دہشت گرد تھے، وہ تو فلاں تھے، تو ہم یہاں گھس کر مارے ہیں، دکھانا ہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اندرونی مداخلت بھارت کر رہا ہے، صرف پیسے کے ذریعے نہیں، باقاعدہ ان کو اسلحہ دینا، ٹریننگ دینا، وہ سب بھی کیونکہ بارڈر اتنا زیادہ ہے اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان میں مکمل امن اور یہاں پر مکمل خوشحالی پاکستان میں آئے. اچھا، اس میں جناب جو بات جس کا شروع میں نے تذکرہ کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر تمام جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں منیر فاروق صاحب کی بات پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ منیر فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں اس وقت ان کو کہی گئیں تو پھر کیا اس کے مطابق صحافی چل رہے تھے، جو ڈائریکشنز آتی تھی اس کے مطابق کر رہے تھے، تو یہ کیوں نہیں پھر سمجھے کہ جی اب خان صاحب کے خلاف سازشیں ہو گئی ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ تو منیر فاروق صاحب تو خبر دے رہے ہیں، ان تک پہنچی، ان کا اپنا ایک انداز ہے، تجزیہ ہے، جو بھی ہے. لیکن اصل کہانی تو یہ ہے نا جی کہ پھر اسی وقت سے چاہے صحافی ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، ان کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا کہ جی آپ نے اس طرح ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. حتیٰ کہ مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، ان کو بھی ظاہر اشارے دے دیے گئے ہوں گے. تو پھر ملک نے کیا چلنا تھا جب آپ کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر، آنکھیں باندھ کر، اس کی آنکھیں لپیٹ کر اندھیرا کر دیں گے اور اس کو پھر دھکا دے دیں گے کہ جاؤ جی اب ملک کے حالات بہتر کرو، اور ساتھ سازشوں میں لگے ہوں گے اس کے خلاف، تو پھر کیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. تو اس لیے پھر وہ خان صاحب جب حکومت سے نکالا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا میاں نواز شریف طرح، انہوں نے جا کر کہا جی مجھے تو اس لیے نکالا، سائفر کا تھا اور میر جعفر میر صادق کا وہ پھر کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی یہ میر جعفر میر صادق میرے خلاف ایکٹیو ہوئے ہیں، یہ تھے وہ تھے. تو یہ چیزیں تو اب شروع ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے جب اس حکومت کا میں تو سمجھتا ہوں زوال آ چکا ہے، لیکن بہرحال جب زوال آئے گا، جب جانا ٹھہرے گا تو پھر کیا حالات ہوں گے سوچیے، اور کیا کیا راز پتہ چلیں گے کہ یہ کس طرح سے اقتدار میں آئے تھے، کیا کچھ کیا تھا. تو میری نظر میں تو زوال ہے جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، جب 4 سال میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، نہ گورننس، نہ سیاست، نہ معیشت،
تو پھر آپ کا زوال تو ہے ہی ہے، اور زوال کیا چاہیے؟ کہ قبضہ کر لیا کسی جگہ پر، تو ڈاکو جس دن ڈاکہ ڈالتا ہے تو اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بے برکتی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو باقی وہ سمجھے کہ میں نے ڈاکہ ڈال لیا، مال لوٹ لیا، یہ اس کی بڑی کامیابی ہے، یا کسی جگہ قبضہ کر لیا ناجائز، یہ بہت کامیابی تو نہیں، وہ تو زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا اظہار ضرور کہ جب آپ گریں گے، پکڑے جائیں گے، پولیس پکڑے گی، ویسے کچھ CCD کارروائی کر دے گی، تو کہیں نہ کہیں جا کر تو پھر جب آپ پکڑے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اچھا ہو یہ تو تباہی ہو گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔